क्या सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे। मक्का में, बोलो कहां पे, एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है? बूढ़ी, बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बूढ़ी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं। बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं। वो कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े ओपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया। वो और उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहां बाजार जाएगी और कहां वहां पे सामान उठाएगी। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहां पर पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बयान लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस बयान को पूरा सुने और आखिर तक ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। और 2 ठेले भर के सामान खरीदा, बोलो 2 ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले। वो बेचारी क्या करे मालूम है, एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई, दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा। दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ते बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर। हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भरा है। हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसीलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ हो, अम्मा कहां से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा, वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहां जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારું કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना, बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो।
تو وہ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے، یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان، جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا ادھر تو آ، ادھر تو آئے ہمارے نبی آئے، کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا، میں تیری ماں بن گئی، تو پیسے تو نہیں لیتا، لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ، اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا، ایک نصیحت، بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا۔ ہمارے نبی قریب آ گیا، ہاں اماں بتاؤ نا کیا نصیحت؟ کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے، نام محمد ہے، اس سے کبھی ملاقات مت کرنا۔ مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بولو نام۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا، کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات؟ کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم، یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں، محمد کو جادوگر بولتے، کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے، اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے، مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو، مجنون ہے وہ، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے۔ اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں، مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے، بولو نام اس کا۔ ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ سچ بتاؤ ہم ولساڈ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے، جا لے کے آ وہاں سے، یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے۔ ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں، اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا؟ کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا، اچھا ہوا، واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں، تم نے اماں ہو کی کتنی بڑی بات بتا دی۔ محمد سے نہیں ملنے کا نا؟ نہیں ملوں گا میں محمد سے، نہیں۔ لوگ کیا جادوگر کہتے، نجومی کہتے، مجنون کہتے، ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا، لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں۔ جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی، پھر سے بلایا ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، اماں میں نے تمہارا نام پوچھا؟ بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے؟ نہیں، اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا، تم نے بیٹا کہہ دیا، اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا، نہ میں نے نام پوچھا، تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا، بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ بس ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا محمد۔ بولو کیسے درد سے کہا ہوگا، میرا نام محمد، جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیا جملہ ہوگا، ماں مجھے معاف، اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا، لیکن محمد میں ہی ہوں، لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں، لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں محمد ہوں، میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا، تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے۔ اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے، پورے مکے کو نجومی بنا دے، پورے مکے کو مجنون بنا دے۔ اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی، جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا، میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے، اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے۔ اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں؟ ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی، ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی، یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا۔ اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں،
سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ، اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے، ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں۔ میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت، کرو گے آپ سے، دل صاف کرو۔ دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول، سر پہ ہاتھ رکھ، میرے کو معاف کر دے۔ وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے۔ اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے۔ آج سے یہ سب مت کرو۔ اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں گا؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھے؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے۔ اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ بتاؤں پھر آگے بات پہ چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن لو میرے پیاروں، پھر آگے چلو نہ چلو، لیکن بہت پیارا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت ہے، بیوہ عورت، ساتھ میں بولو، مکہ میں بیوہ عورت ہے۔ بیوہ عورت اس کو بولتے جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، گزر گیا، ہسبینڈ انتقال ہو گیا، اور وہ عورت نے ایمان قبول، اس کا ایک بچہ ہے 8 سال کا۔ بولو وہ بیوہ عورت کا بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے گلے لگا، بھائی بچہ تو بچہ ہے، اور ماں تو ماں ہے، ماں کی جگہ کوئی اور تو آ نہیں سکتا نا۔ وہ 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا اور روتے روتے کہتا ہے اماں
تو روزانہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے. مکے کی ساری عورتیں دیکھ کتنا اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہے, کتنے کلر والا کپڑا پہنتی ہے. ماں تو روزانہ ایک ہی کپڑا پہنتی ہے, وہ بھی پھٹا ہوا. اور ماں تیرا کپڑا کتنا پھٹا ہوا ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے, ماں نے اس کو گلے لگایا, کہا بیٹا تو یتیم ہے, تیرا باپ نہیں ہے, میں بیوہ ہوں, میرا شوہر نہیں ہے. اور کہا بیٹا میں نے تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا, کبھی پیاسا نہیں رکھا, میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں, جو کچھ ملتا تجھے کھلاتی ہوں, اب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنوں تو اس میں کیا ہے بیٹا. بیٹا کہتا نا اماں میرے کو نہیں اچھا لگتا کہ ساری عورتیں اچھا کپڑا پہنے, میری ماں پھٹا پھٹا پرانا کپڑا پہنے. ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے, تو بڑا ہوئے گا, کمائے گا, پھر تیری ماں بہت اچھا کپڑا پہنے گی. لیکن 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا, ماں چچا کے پاس بہت پیسہ ہے, میرے کو سب نے بتایا چچا کے پاس بہت پیسہ, اور میرے باپ کی زمین بھی چچا کے پاس ہے. تو ماں نے کہا نہیں جانا, وہ چچا بہت ظالم ہے, بہت مارے گا تیرے کو. تو بچے نے, بھتیجے نے کہا, وہ بچے نے کہا چچا کے پاس جاؤں گا, میں تھوڑی زمین مانگوں گا, پراپرٹی تھوڑی مانگوں گا, جائیداد تھوڑی مانگوں گا, صرف چچا کو بولوں گا میری ماں کو ایک چادر دے دینا. ایک اس زمانے میں چادر اڑا کرتی تھی عورتیں, ایک ماں نے بہت منع کیا. لیکن 8 سال کا بیٹا, اماں ایک بار تو چچا کے پاس جانے دے, میرا چچا تھوڑی میرے کو دھکا مار کے نکال دے گا. ماں نے کہا جا بیٹا. بیٹا گیا کس کے پاس, چچا بھی ایمان قبول کیا ہوا, اور چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, یہ گیا جا کے کہا چچا, اور چچا میری ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے, چچا میری ماں کے لیے ایک چادر دے دینا, ایک چادر دے دینا. وہ بیچارہ بچہ 8 سال کا منہ سے بولتا میں اپنے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا, وراثت مانگنے نہیں آیا, ایک چادر مانگنے آیا. وہ چچا نے جو مارا وس نگر والوں, جو 8 سال کے بچے کو مارا مارا مارا, آخر میں پتھر اٹھا کے سر پہ پٹک دیا. اس سر ایک طرف سے پھٹا اور خون بہنا, یہ بیچارہ بچہ تڑپتا کانپتا بھاگے جا رہا ہے, بدن سے خون بہ رہا ہے, یہ بھاگے جا رہا, میرے کو بچاؤ نا, میرے کو بچاؤ نا, بھاگے جا رہا بھاگ. اور چچا زور سے کیا بولتا, تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا, تیری ماں مر جائے کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا. یہ بچہ بیچارہ 8 سال کا بھاگے بھاگے جا رہا. اب راستے میں کوئی ملا, اس نے بچے کو سہارا دیا, کیا ہوا بیٹا, یہ کیا لہو لوہان ہو گیا. تو کہا چچا نے بہت مارا, میں نے ایک چادر مانگا ماں کے لیے تو میرے چچا نے بہت مارا. تو جو ملا نا وہ بھی ایمان والا, اس نے کہا ایک کام کر, یہ چچا وچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا, کعبے کے پاس جا, ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے, ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس چلا جا, وہ تیری امی کے لیے چادر دے دیں گے. تو وہ بیٹا کتنا فرما بردار, نا اب نہیں جاؤں گا, اب ماں کے پاس جاؤں گا. اور میرے دوستوں, ماں اور بیٹے میں عجیب تعلق ہوتا ہے. بیٹا یہاں مار کھایا, وہاں ماں دروازے پر کھڑی پہلے سے رو رہی ہے. یہ کنیکشن اللہ نے بنایا ہے. بیٹا کہیں بھی ہوگا, ماں کہیں ہوگی, لیکن بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا, ماں نے دور سے دیکھا میرا 8 سال کا بیٹا, پھٹے ہوئے کپڑے, اور معلوم نہیں کیسا خون آتا. اور ماں دوڑی دوڑی گئی, بیٹے کو گلے لگایا, بیٹا پہلے منع کیا تھا مت جانا. اور بیٹا کہتا ماں بہت مارا چچا, بہت مارا, ہاتھوں پہ مارا, پاؤں پہ مارا, سر پہ پتھر مارا, مجھے اتنی گالیاں دی, مجھے بہت خراب خراب گالیاں دی. ماں بیٹے کو لے گئی, 8 سال کا بیٹا, ماں لے گئی, نہلائی دھلائی, سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی. جب سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی, ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی میں رہوں نا, میرے کو رہنے دے, تیری زندگی اچھی ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے, ماں ایک اور پتہ ملا ہے, ایک اور ایڈریس مل گیا ہے, وہاں جا کے چادر مانگو. ماں نے کہا تجھے کون سا پتہ ملا؟ کہا کعبے کے پاس کوئی رہتے ہیں محمد نام کے. بولو صلی اللہ. وہ ماں جو اب تک گلے لگا رہی تھی نا بیٹے کو, کہا بیٹا کیا بولا؟ کہا محمد. ماں نے زور سے بیٹے کو دھکا دیا, کہا یہ نام اپنے گھر میں نہیں لانے کا, یہ نام اپنے گھر میں نہیں, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو شاعر ہے, یہ تو کاہن ہے, یہ تو نجومی ہے, یہ تو مجنون ہے, مجنون دماغ نہیں. سچ بتاؤ میرے دوستو, مکہ والے ایسا بولتے تھے نا ہمارے نبی کو, ارے بولو نا, بولتے تھے نا. قرآن میں لکھا, قرآن میں کیسا سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. ہاں قرآن میں لکھا 27ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی
معكم من المتربصين. وہ ماں نے بیٹے کو ہٹا دیا, کہا نا وہ تو جادوگر ہے. بیٹا کیا کہتے ہیں, ماں ایک بار جانے تو دے. تو ماں نے کہا پھر مار کھائے گا؟ کہا ماں بھاگ کے آ جاؤں گا, اب مار نہیں کھاؤں گا, لیکن ایک بار ماں جانے تو دے. بہت دیر تک ماں اور بیٹے میں بات چلی. آخر میں ماں نے کہا جا, چلا جا. ماں بولی میں دروازے پر کھڑی ہوں, جا لیکن سلامتی کے ساتھ واپس آ جانا. بولو یہ 8 سال کا بیٹا جا رہا, کس کے پاس پہنچا؟ کعبے کے پاس. میں نے کس کے پاس؟ کعبے کے پاس. کعبہ, اب کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے. 8 سال کے بچے میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ محمد کون ہے. بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے, کس کو پوچھے کہ محمد کون ہے؟ وہ 8 سال کا بچہ خود حدیث بیان کرتے کہ میں کئی مرتبہ کعبے کے پاس گول گول گھوما اور سب کا چہرہ دیکھتا تھا, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو پوچھو کہ محمد کون ہے. لیکن وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میں جتنی مرتبہ گھوما ایک کو میں نے دیکھا اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تھا. ایک کو میں نے دیکھا جس کا چہرہ بار بار جیسے لائٹ مارتا تھا, چمکتا تھا, ان کے ناک پر جیسے ایک روشنی آتی تھی. کہتے میں ہمت کر کے گیا, میں سوچا یہی محمد ہوں گے. میں گیا اور میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے پوچھا محمد, آپ محمد؟ کہتے جیسے میں نے کہا انہوں نے میری طرف یوں دیکھا اور کہا میں محمد, تم کون؟ تو بیٹا کہتا, وہ 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں. کیا کہا میں؟ اور 8 سال کا بچہ کہتا صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. یہ کھڑے ہو گئے, بولو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہتے میں نے صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. کھڑے ہو گئے, مجھے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر کہا تو یتیم ہے نا, میں بھی یتیم تھا. تیری ماں بیوہ ہے نا, میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی. مجھے معلوم ہے کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا, مجھے معلوم ہے ایک بیوہ کیسے زندگی گزارتی ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا میرے نبی نے اتنا مجھے اچھے طریقے سے گلے لگایا, اتنا پیار کیا. 8 سال کا بچہ کہتا 8 سال میں کسی نے مجھے پیار نہیں کیا تھا, کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا, لیکن کہتے یہ محمد نے مجھے اتنا پیار کیا. اور بار بار بولے میں تیری یتیمی سمجھتا ہوں, میں بھی یتیم تھا. میں تیری ماں بیوہ ہے سمجھتا ہوں کتنی دکھیاری ہوگی, میری ماں آمینہ بھی بہت دکھیاری تھی. کہتے ہیں وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے کتنی دیر تک مجھے گلے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر مجھے کہا کچھ چاہیے, سامنے سے کہا کچھ چاہیے. تو میں نے کہا میری ماں کے لیے چادر چاہیے. 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم یہ محمد کیا محمد تھے. میں نے کہا چادر چاہیے. نہ دائیں دیکھا, نہ بائیں دیکھا, نہ آگے دیکھا, نہ پیچھے دیکھا, اپنی چادر مبارک نکالی. کہا جا تیری اماں کو یہ چادر اڑا دینا. اپنے اوپر جو کندھے پر چادر تھی وہی نکالی اور کہا جا اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. سچ بتاؤ میرے دوستو, ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ دنیا کا کتنا بھی برانڈڈ کپڑا ہوگا مگر نبی کے کپڑے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کا کپڑا وہ کپڑا جس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے. ارے بولو نا نبی کے کپڑے کا ذکر پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ثیابک میرے نبی کے کپڑے, بولو ثیابک میرے نبی کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا کپڑا کتنا اچھا تھا معلوم ہے؟ حضرت علی فرماتے میرے نبی ایسے کپڑا چادر رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی. وہ چادر ہمارے نبی نے یتیم بچے کو دے دیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کون سا ہے, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیری ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم محمد کو پیغمبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا, تو یتیم میں بھی یتیم, تیری ماں بیوہ میری ماں بھی بیوہ, کسی اور سے مانگنے مت جا, لے یہ چادر لے کر جا, اپنی ماں کو اڑا دینا. وہ 8 سال کا بچہ دوڑتا دوڑتا چادر کو لے کے چلے جا رہا. ماں دروازے پر کھڑی ہے. ماں نے دیکھا بیٹا چادر لے کے آ رہا تو ماں نے پہلا سوال پوچھا کیا کہا محمد نے, کیا کہا؟ کہا ماں کچھ نہیں کہا, مجھے گلے لگایا. اور کیا کہا معلوم؟ 8 سال کے بچے نے ایسا گلے لگایا آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا, کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. آج تک میں سمجھ گیا تھا میرے اوپر کوئی نہیں ہے, آج لگا نہیں محمد میرے اوپر ہے, میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. کیا کہا ماں
चादर दी है, कोई धर्म वरम की बात नहीं की है, ये चादर दी और मुझे कहा अपने हाथों से ओढ़ा देना। आ माँ इधर आ जा, मैं अपने हाथों से तुझे चादर ओढ़ाऊंगा। 8 साल के बच्चे ने यूं चादर पकड़ी, जैसे माँ के कंधे पर रखा, माँ ने जोर से चीख मारी और कहा जा बेटा जा, काबे के पास जा, तेरे मोहब्बत को बता दे, तूने भी कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया। जा बेटा बता दे, मोहब्बत को बता दे, तूने भी कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया। वो नबी इतने रहमत वाले थे। एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है? बूढ़ी बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बुरी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं। बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं। वो कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े वोपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया। वो और उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहां बाजार जाएगी और कहां वहां पे सामान उठाएगी। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहां पर पहुंची, और 2 ठेले भर के सामान खरीदा। बोलो 2 ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले। वो बेचारी क्या करे मालूम है, एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई, दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा। दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ते बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर। हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भरा है। हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसीलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा। वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहां जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना। बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था,
میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا، تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا، آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی۔ ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا، میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے۔ یہ بول کر ہمارے نبی بولو جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ، ادھر تو آئے۔ ہمارے نبی آئے، کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا، میں تیری ماں بن گئی، تو پیسے تو نہیں لیتا، لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ، اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا، ایک نصیحت، بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا۔ ہمارے نبی قریب آ گیا، ہاں اماں بتاؤ نا کیا نصیحت؟ کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے، نام محمد ہے، اس سے کبھی ملاقات مت کرنا۔ مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بولو نام۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا۔ کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات؟ کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم، یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں، محمد کو جادوگر بولتے، کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے۔ مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو، مجنون ہے وہ، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے۔ اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں، مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے، بولو نام اس کا۔ ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ سچ بتاؤ ہم ولسٹ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے، جا لے کے آ وہاں سے، یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے۔ ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں، اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا؟ کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا، اچھا ہوا، واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں، تم نے اماں ہو کہ کتنی بڑی بات بتا دی۔ محمد سے نہیں ملنے کا نا؟ نہیں ملوں گا میں محمد سے، نہیں۔ لوگ کیا جادوگر کہتے، نجومی کہتے، مجنون کہتے، ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا، لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں۔ جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی، پھر سے بلایا ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، اماں میں نے تمہارا نام پوچھا؟ بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے؟ نہیں اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا، تم نے بیٹا کہہ دیا، اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا، نہ میں نے نام پوچھا تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا، بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ بس ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا محمد۔ بولو کیسے درد سے کہا ہوگا، میرا نام محمد، جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیا جملہ ہوگا، ماں مجھے معاف، اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا، لیکن محمد میں ہی ہوں، لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں، لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں محمد ہوں، میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا، تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے۔ اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے، پورے مکے کو نجومی بنا دے، پورے مکے کو مجنون بنا دے۔ اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی، جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا، میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے۔ اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں؟ ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی، ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی۔ یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا
اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ، اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے، ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم کان علقہ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں۔ میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بیچ سکتا وہ یہاں بھی بیچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو، دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول، سر پہ ہاتھ رکھ، میرے کو معاف کر دے۔ وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے۔ اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے۔ آج سے یہ سب مت کرو۔ اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھوں؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے۔ اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔